अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ व्लॉग्स। दोस्तों, तीसरी आलमी जंग का खतरा बिल्कुल सर के ऊपर मंडला रहा है। इस वक्त रूस, चीन, ईरान, तुर्की एक तरफ खड़े हैं, जबकि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, इसराइल दूसरी तरफ खड़े हैं। एक शहर इस वक्त धमाकों से गूंज रहा है। अब मैं जब ये वीलॉग कर रहा हूँ, हर तरफ लड़ाका तैयारों की परवाज़ें हो रही हैं। शहर में आग ही आग नज़र आ रही है। सोशल मीडिया पर हज़ारों वीडियोस शेयर की जा रही हैं। ये मामला क्या है, इसकी तमाम तफसीलात आज के इस वीलॉग में आपके सामने रखूँगा। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। मुज़ाकरात का मामला आखिरी मराहल में है और सुहेल आफरीदी और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात का मामला क्या है। सिंध का सुहेल आफरीदी का दौरा और सिंध में पीपल्स पार्टी वेलकम क्यों कर रही है तहरीक इंसाफ को। 5 बड़ों की मुलाकातें, दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल, तमाम अपडेट आपके साथ शामिल करता हूँ। इस वक्त वेनेजुएला के शहर के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर बड़े पैमाने पर धमाके हुए हैं। पूरे मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कोलंबिया के सदर ने ट्वीट करके अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास तलब कर लिया और इल्ज़ाम अमेरिका के ऊपर लगाया गया। अमेरिका और वेनेजुएला की काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि कशीदगी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप खुल करके वेनेजुएला के ख़िलाफ़ बयानात देते हैं। मामला सारा ऑयल का है। वेनेजुएला दुनिया का वो पहला मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर मौजूद हैं। अब रशिया जो है, रूस, वो वेनेजुएला को हथियार भी सप्लाई करता है। वहाँ पे सफारती लेवल के ऊपर भी उनका इत्तेहादी है। चीन जो है वहाँ पर पैसे की इन्वेस्टमेंट तक करता है, तेल का ख़रीदार भी है वहाँ पर। ईरान अमेरिका दुश्मनी की वजह से, पाबंदियों की वजह से वेनेजुएला का साथी। वेनेजुएला के आसपास के जो लातीनी मुल्क हैं, क्यूबा हो गया, ये इनका इत्तेहाद है। दूसरी तरफ अमेरिका है, साहब बहादुर है, उसको तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है। बहरहाल फिर भी यूरोपीय यूनियन और इसराइल जैसे ममालिक अमेरिका के साथ खड़े हैं। अब तक जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ, अमेरिका की तरफ से कोई ऑफिशियल वाइट हाउस की तरफ से बयान तो नहीं आया कि ये हमला अमेरिका ने किया है या नहीं, लेकिन हो सकता है कि अगले कुछ मिनट, अगले कुछ घंटों में अमेरिका की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर आ जाए। लेकिन अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी है। वेनेजुएला के अंदर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का क्या किरदार है, इसकी तफसील आपको बताऊं। पाकिस्तान डायरेक्टली वेनेजुएला के साथ एज सच कनेक्टेड नहीं है, ना ही पाकिस्तान का कोई रूट है, कोई वहाँ से तजारत होती है, कोई ऑयल का ख़रीदार। लेकिन इस बढ़ती हुई कशीदगी में अगर मज़ीद तेल डाला गया और ये जंग मज़ीद बढ़ी, जैसा कि अमेरिका इस खित्ते के अंदर, स्पेशली अपने खित्ते के अंदर रूस और चाइना की जो मुदाखलत है उसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर वेनेजुएला को कोई रेस्क्यू करने के लिए आता है तो अमेरिका स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके बिल्कुल सामने जाकर के खड़ा हो जाएगा। और ऐसे में पाकिस्तान के लिए अपनी पोजीशन क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि भाई आपने किस ब्लॉक में खड़े होना है। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट रूस, चाइना और अमेरिका के दरमियान किसी भी लेवल पे क्रिएट हो करता है, याद रखिएगा जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान ज़मीन के उस मकाम पर मौजूद है कि जिसकी अमेरिका को शदीद ज़रूरत होनी है। एक तरफ चीन का बॉर्डर है और दूसरी तरफ रशिया है और तीसरी तरफ ईरान है। ऐसी सूरत हाल में अमेरिका कहेगा कि अब वफाओं का बदला देने का वक्त आन पहुंचा है। और फिर अमेरिका के साथ खड़े होने का नुकसान क्या हो सकता है कि ये हाथ परा करो तो चीन है और वो रशिया खड़ा है, तो दुविधा तो बढ़ चुकी है। अल्लाह करे कि मामला उस तरफ ना जाए। इंसानी जाने, ज़मीन का अमन बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त जो फुटेज सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आ रही हैं वो मैसिव हैं, बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़े पैमाने पर धमाके शहर के अंदर नज़र आ रहे हैं। वेनेजुएला के सदर की बहुत लंबी सी ट्वीट इस वक्त हुई है और तमाम इल्ज़ाम उन्होंने अमेरिका के ऊपर लगा दिया है। दूसरी तरफ ईरान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं। वो एहतजाज महंगाई के खिलाफ शुरू हुए थे और अब हुकूमत गिराने तक मुतालबात कर रहे हैं। और अमेरिका साहब, शहनशाह आलम जनाब ट्रंप साहब का ऐलान आप देखिए। उन्होंने कहा अगर मुजाहिरीन पर गोली चलाई गई या उन पर तशद्दुद हुआ तो वी आर लोडेड एंड वी आर रेडी, हम आ जाएंगे ईरान के अंदर। मतलब ये खुले धमकी, आप अंदाज़ा लगाएं। डी चौक में गोलियां मारी, लोगों के सर खोल दिए मुजाहिरीन के, मुरीद के में कत्लेआम कर दिया। शहनशाह आलम के कान पे जूं तक नहीं रेंगे। समझो पाकिस्तानियों, मामला समझो है क्या। जहां हुकूमत होती है ना अमेरिका मुखालिफ, वहां अमेरिका ऐसे कहता है। और जहां अमेरिका की मर्जी से बैठे होते हैं ना अर्दली, बूट पालशिए, नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करने वाले, वहां अमेरिका आंखें बंद कर लेता है।
اب یہ جو جنگ ہوئی ایران اسرائیل کی، میزائل داغے گئے، امریکہ نے بڑا حملہ کیا، ایٹمی اثاثے تباہ کر دیے، معاملہ تو وہ بھی رجیم چینج کا تھا نا۔ اب خطے کے اندر میں نے کل کی ویلاگ میں بڑا تفصیلی بتایا تھا اس حوالے سے، جن لوگوں نے دیکھا ہے کہ رجیم چینج ایران کے اندر کیوں ضروری۔ دوسری طرف آپ دیکھیں معاملہ کدھر ہے، یو اے ای اور سعودی عرب یمن کی سرزمین پہ آمنے سامنے، اٹیک کر دیا سعودی عرب نے یو اے ای کے ٹروپس کے اوپر۔ سوڈان میں آپ دیکھیں تو یو اے ای کیسے بیک کر رہا ہے، دو جرنیلوں کی لڑائی، ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں سونے کے مسئلے کے اوپر، وہاں پہ سونا ہے، گولڈ ہے۔ غزہ کے اندر انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس چاہیے، پاکستانی ٹروپس مانگتا ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو۔ یو این کی قرارداد واضح کہتی ہے، ہمیشہ میں اپنے ویلاگس میں بتاتا ہوں کہ مصر اور اسرائیل کی مشاورت اور تعاون کے ساتھ یہ فورس بنائی جائے گی جو حماس کو اسلحے کے بغیر کرے گی، اور اگر اسلحہ نہیں دے گا تو ان کو نیست و نابود سروناش کر دے گی، سمپل ورڈز کے اندر۔ ٹرمپ نے کہا، نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہو کر کے کہا، اور یہ بھی کہا کہ اسلامی ممالک اس کے اندر جائیں گے، اس کی ایک الگ تفصیل ہے۔ دنیا کا سینیریو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت دنیا کہاں کھڑی ہے، عالمی جنگ بالکل سر کے اوپر پہنچی ہوئی ہے کہ ایک طرف وینزویلا کے اوپر آج اس طرح کے دھماکے حملہ، دوسری طرف چین روس، ایک لائن کے اندر ترکی ایران، تیسری طرف امریکہ صاحب یورپی یونین یہاں پہ، اور بیچ میں پاکستان اور انڈیا جیسے چند اور ملک بھی ہیں جو نیوٹرل ہیں، جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اگر معاملہ بڑھ گیا تو پھر ایک بلاک کے اندر آپ نے شامل ضرور ہونا، اور ایسے میں ان حالات کے اندر پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے اہل اقتدار اس وقت جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہوں، ان کو ایک فکر ضرور کھائی جا رہی ہے کہ ایسے سینیریو کے اندر کم سے کم جو عوام میں مقبول شخص ہے اسے ہم آہنگ ہونا چاہیے ہمارے ساتھ۔ اس کے لیے مذاکرات کی کوششیں بھی تیز ہو رہی ہیں کہ کسی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات بہتر کیے جائیں۔ یہ انٹرنیشنل خطے کی مجبوری اس وقت ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور مجبوری بھی ہے جو ویلاگ کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ مجبوری کیا ہے مذاکرات کی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا 5 بڑے بیٹھے ہیں، بات چیت کریں، اور آج خیبر پختونخوا کے گورنر کے حوالے سے معاملہ آیا تو صحافی صاحب خبر دے رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا امیدوار بھی وہاں پہ موجود ہے۔ اب دیکھیں آپ، ولا حول ولا قوت، معاملات اس طرف چلے گئے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی کا گورنر بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب چیزیں دکھائی جا رہی ہیں کہ کتنی بہتر ہو رہی ہیں تحریک انصاف کے لیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو کہ تحریک انصاف کے لیے معاملہ ٹھیک ہے۔ وہ پیپلز پارٹی کا ایک عہدیدار کہہ رہا تھا رات کو کہ آئے سہیل افریدی کراچی کے اندر، ہم بائیں پھیلا کر کے ویلکم کریں گے، پنجاب والا حال یہاں پہ نہیں ہونا۔ اور بائی دا وے پنجاب کے اندر گئے سہیل افریدی، پچھلے 2 سال سے جھنڈا نہیں اٹھا سکتے تھے تحریک انصاف کا، آپ وہاں پہ ہزاروں لوگ سڑکوں پہ نکل کر آئے آپ کے لیے ویلکم کرنے کے لیے۔ اب بیچ میں وہ بھی تھے جنہوں نے لائٹیں بند کی، بیچ میں وہ بھی تھے جنہوں نے فوڈ اسٹریٹ پورا بند کر دیا، بیچ میں وہ بھی تھے جنہوں نے دھکے مارے، لیکن ان کو ذرا الگ کر کے دیکھیں نا، وہ کون ہے اور وہ لوگ کون ہیں کہ جو اس وقت پیچھے ہو گئے جو جھنڈا بھی نہیں اٹھانے دے رہے تھے۔ لیکن اگین آئی ول سے کہ معاملہ میں آپ کو ویلاگ کے آخر میں بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے ایک اور وجہ بھی نظر آتی ہے، انالیسس کر رہے ہیں نا، ہم چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ لیکن آج ہی کے دن سہیل آفریدی کے وارنٹ بھی نکال دیے گئے اسلام آباد کی عدالت سے، جناب پیکا ایکٹ، اداروں کی توہین کی انہوں نے، گرفتار کر کے پیش کیا جائے عدالت کے سامنے۔ اور سہیل آفریدی کیا کہہ رہے ہیں جناب پشاور میں کہ آرمی چیف سے ملاقات کروں گا، اور بات چیت میں کوئی حرج نہیں ہے، مذاکرات ہونے چاہیے، اچھی بات ہے۔ مذاکرات کا جو مینڈیٹ خان صاحب نے دیا ہے وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود اچکزئی صاحب، انہوں نے ایک میثاق لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں اجازت دیں خان سے جا کر کے ملیں اور ہم اس میثاق پہ آ کر کے سائن کروائیں گے۔ مذاکرات اب یہاں تک آ چکے ہیں، لیکن ان مذاکرات میں ایک اہم بات یہ ہے کہ حکومت کیوں مذاکرات چاہتی ہے، اس کی ایک اور کڑی ہے۔ دیکھیں یہ جتنے حالات آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سازگار ہو رہے ہیں، بہتر ہو رہے ہیں، یہ پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا ہے۔ صبح 7 بجے سے پہلے جیل کا دروازہ کھولا گیا ہے، اس سے زیادہ سازگار حالات کیا ہو سکتے ہیں کہ مطلب آپ کو واضح دکھا، اسٹیبلشمنٹ تو ہے ہی آپ کی طرف۔ یہ دیکھیں صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے جیل کا دروازہ کھول کے بیرسٹر گور کو ڈائریکٹ اندر بھیجا گیا، لیکن اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ عمران خان کی جو کال تھی احتجاج کی، عوام کا ڈر تھا کہ اسلام آباد کے اندر داخل ہو جائے گی، اسے روکنا تھا کسی طریقے سے، تو پھر حالات سازگار ہوتے ہوئے دکھائے گئے۔ علی امین گنڈاپور بہت مرتبہ، اور ایک بار تو ہمارے ساتھ میٹنگ میں زوم میں، میں خود وہاں پہ موجود تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم 99% کے اوپر پہنچ چکے تھے معاملات طے ہونے میں، خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے 99% کے اوپر ہم پہنچ چکے تھے کہ معاملہ طے ہو رہا ہے۔ اور وہ بات کر رہے تھے کس کی؟ وہی جو جیل کا دروازہ کھولا گیا تھا اور بات چیت ہوئی تھی کہ بس ٹھیک ہے اب معاملہ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن پھر معاملات کہاں سے کہاں چلے گئے۔ یہ میرے سامنے علی امین صاحب نے زوم میٹنگ کے اوپر بات کی تھی، میں موجود تھا اس میٹنگ میں۔ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کا اور ان اردلیوں کا، ان کا یہ پلان ہوتا ہے کہ جب بھی کسی احتجاج کی کال ہوتی ہے،
جب بھی احتجاج ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو پھر یہ معاملات بہتر ہوتے ہوئے دکھاتے ہیں، کیونکہ بیسک مسئلہ وہیں پہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ زرداریوں اور شریفوں کا سروائیول جو ہے نا وہ اسی میں ہے کہ یہ اکٹھے رہیں، یہ ایک دوسرے کو نہ چھوڑیں۔ ان میں سے ایک بھی اگر اپنا کندھا دوسرے کے نیچے سے ہٹاتا ہے تو یہ تینوں دھڑام سے نیچے گرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک ہوگا جو عمران خان سے اپنی جان بخشوائے گا اور وہ اپنا کندھا پیچھے کرے گا، لیکن کیا عمران خان صاحب جان بخشنے کی پوزیشن میں ہیں؟ اگر وہ جان بخشی کی پوزیشن میں ہوتے تو ان کو قتل عام نہ کرنا پڑتا۔ عمران خان کو تو زمان پارک کے اندر یہ بات کہی گئی تھی کہ آپ کچھ عرصہ چھوڑ دیں، پیچھے ہٹ جائیں، بعد میں ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے، لیکن وہ ایک بات پہ اڑ گیا، یار نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ زیادتی کی آپ نے، اور اب تو اس کے ساتھ جو زیادتیاں، اس کے گھر والوں کے ساتھ جو زیادتیاں، اپنے اب تک تو وہ معاف کرے گا۔ ارشد شریف کے قاتلوں کو کیسے معاف کر سکتا ہے وہ؟ تحریک انصاف کے 100 لوگوں کو گولیاں لگی، تحریک انصاف دعویٰ کر رہی ہے، ان کے قاتلوں کو کیسے معاف کر سکتا ہے وہ؟ جو اس ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ کیا گیا اس کو کیسے معاف کر سکتا ہے وہ؟ معاملہ بڑا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے آنیسٹلی۔ حکومت اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ دونوں طرف سے ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہم معاملہ سیٹل ڈاؤن کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر سروائیول نہیں ہے۔ انٹرنیشنل دنیا کے اندر اس وقت بڑھتی ہوئی کشیدگی اور جنگ کا منڈلاتا ہوا خطرہ بھی ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر کم سے کم وہ شخص، اس شخص کے ساتھ تعلقات کم سے کم بہتر ہونے چاہیے جو عوام کے اندر مقبول ہے۔ یہ سروائیول کے لیے ضروری ہے، لیکن جب تک عمران خان صاحب کا اندر سے کوئی واضح پیغام جیل سے باہر نہیں آتا، وہ اس تمام صورتحال کے اوپر کیا کہنا چاہتے ہیں ان کا سٹانس سامنے نہیں آتا، تب تک تحریک انصاف کی سائٹ سے کوئی بھی حتمی رائے میں کم سے کم آپ کو نہیں دے سکتا، کیونکہ باہر موجود جو قیادت ہے اس کے اندر اتنی تفریق ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف مزاحمت کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو مزاحمت کو تو مانتے ہی نہیں سرے سے، وہ کہتے ہیں بات چیت سے معاملہ حل ہوگا۔ کچھ یہاں پہ ایسے ہیں جو مزاحمت کو بھی مانتے ہیں اور بات چیت کو بھی مانتے ہیں، اور آنیسٹلی اس وقت جو پوزیشن تحریک انصاف کی ہے، پاکستان کی ہے، مذاکرات بھی ہونے چاہیے، بات بہتری کی طرف بھی جانے، ڈیزرو نہیں کرتا وہ آدمی جیل کے اندر بیٹھنا ان ٹھلوں کی وجہ سے، جو اس کا نام لے کر کے ووٹ مانگ کر کے بورے بھر کر کے آئے اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ایسی میں، یہ ان کی خاطر جیل نہ کاٹے وہ آدمی، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ 2 سال سے کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کو باہر نکالنے کے لیے۔ لیکن کیا وہ آدمی ڈیل کرے گا یہ سب کچھ برداشت کر کے، جس کا جذبہ یہ ہے کہ وہ ہر ملاقات میں کہتا ہے کہ مجھے پھانسی لگا دو لیکن میں اس ظلم کے آگے جھکوں گا نہیں؟ اس نے یہ ثابت کر دیا 2.5 سال ہوئے کہ وہ ان کی کسی ایک بات کے اوپر بھی نہیں آ رہا جو پاکستان کے مفاد میں نہیں بلکہ ان کی ذات کے مفاد میں ہے۔ لیکن کوئی بھی بات اگر اس کے ساتھ جا کر کے پاکستان کے مفاد کی جانی ہے تو اس کے اوپر وہ ان کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں معاملات آگے کس طرف جاتے ہیں۔ اب تک کی صورتحال کے مطابق سینیریو یہ بنا ہوا ہے کہ سہیل آفریدی کراچی جا رہے ہیں، مزاحمت کی تیاریاں، خیبر پختونخوا کے شہر کے اندر وہ جا کر کے اسٹریٹ موومنٹ اور عوام کو موبلائز کر رہے ہیں۔ 8 فروری کی بڑی کال ہے، حکومت کی ٹانگیں کانپی ہوئی ہیں، بار بار ٹی وی پہ آ کر کے حکومتی مشیر اور وزیر مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اس وقت بڑے ملک کے اوپر بڑے ملک کا حملہ ہو چکا ہے، آگ اور شعلوں کی لپٹیں اور تیاروں کی آوازیں گونج رہی ہیں، آدھی دنیا ایک طرف، آدھی دنیا دوسری طرف کھڑی ہے۔ پاکستان یہاں پر کیا کرے گا اور آنے والا وقت کیا کرتا ہے، آپ کے ساتھ مزید اپڈیٹ شامل کرتا ہوں اگلے ویلاگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔